Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब का, और आज का मौजू गुफ्तगू है कि क्या इज इट पॉसिबल टू हैव एन इंटरेस्ट फ्री जोन फॉर अ कंट्री। क्या एक देश में ये मुमकिन है कि बिना सूद, बिना ब्याज, बिना इंटरेस्ट की जोन वो हो और सूद, ब्याज और किसी तरह के इस तरह के लेन देन का कोई काम ना हो। तो इस रिगार्डिंग समझना है मोहतरम अकबर चौधरी साहब से, और इन बिटवीन हमारे भी सवाल होंगे। तो आए अकबर चौधरी साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सब। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर लास्ट वीक। मुझे अंदाजा भी था आपके एक एडमिन को कि ईद के दिन होंगे, रमजान का आखिरी दिन होगा, तो बहुत मसला होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। आई रियली अपोलोजाइज, आई शुड हैव नॉट चोजन दैट वीक, मगर बहरहाल जो हो गया हो गया। अक्सर जो है वो ऐसे नहीं होता, कभी कभार साल में एक आध दफा ऐसे वो मिस हो जाता है। तो उसके बाद ईद आ गई, उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है वो काम का था। तो आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज टू ऑल द पीपल हु आई लेट डाउन दैट डे, तो सॉरी अबाउट दैट। जी, ये जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम से यूनिक नहीं है। इस्लाम ने इसके ऊपर यूनिक पाबंदियां लगाई हैं। यूजुअली के नाम से यहूदियों और ईसाइयों को भी जो है, खासकर जो कैथोलिक चर्च है, उनके पास भी जो इस चीज की प्रोहिबिशन मौजूद थी कि सूद दर सूद, उन्होंने इंटरेस्ट और यूजुरी में फर्क किया हुआ था। यूजुरी USURY, तो वो उसका असल एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि वो इस्तेहसाल लोगों का जो है वो यूजुरी के जुमरे में आता है। तो ये इस्लाम का यूनिक चीज नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मोहतरम अकबर चौधरी साहब, नहीं, आपको सॉरी और माजरत की कोई जरूरत नहीं सर। ये बात ठीक है कि हम सभी लोग ईद को मसरूफियात रहती हैं। ये भी सही है कि मेंबर्स काफी इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम को और पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम होता है। बट आफ्टर ऑल हम सभी जानते हैं कि ईद की मजबूरियों को भी और ईद की खुशियों को भी, और लेट ही सही, हम भी आपको ईद की बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं सर। एनीवेज, इंशाल्लाह आप वेलकम और बताना शुरू करें। थैंक यू सर। शेक्सपियर की एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके अंदर वो अपना जो है वो सूद लेने की खातिर किसी का गोश्त का टुकड़ा उसके जिस्म का काट लेता है, और वहां पे वो जो सूद लेने वाला है उसको यहूदी शो किया हुआ है। वो 300-400 साल पहले की वो प्ले है। उस वक्त इस तरह की बातें जायज थी वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो जो है, अगर आपने वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वो भी इंटरेस्ट के बारे में है कि गरीब को एक्सप्लॉइट करना। तो यूजुअली हमेशा यही रहा है। अब इधर कनाडा में आप देखें कि जो क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, जो पे डे लोन्स वगैरह हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत ने कैप लगाया हुआ है 30% का,
اور اسے یوجوری کیپ کہتے ہیں. تو وہ یہ لفظ عیسائیت اور یہودیت میں، جوڈائزم اور کرسچینٹی میں یہ لفظ رہا ہے اور یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بین ہونا چاہیے، مگر وہ بین جو اسلام نے آ کے بین کو بالکل زیرو کر دیا، اس کے اوپر ہم کریں گے کہ زیرو کیا بھی کہ نہیں کیا، کہاں پہ لائن ڈرا کی اسلام نے. تو اسلام نے اس کا بہت ہی یونیک کانسیپٹ پیش کیا، مگر وہ لائن ڈرا نہیں کی، کلیئر لائن ڈرا نہیں کی، کیونکہ اسلام ہمیشہ قرآن کریم کے اندر چیزوں کو ذرا سا فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے تاکہ ڈفرینٹ دور میں ڈفرینٹ جگہ پہ اس کا ڈفرینٹ اطلاق ہو، ڈفرینٹ قوانین بنے جو اس وقت کی ضرورت کے ساتھ ہوں. مگر اسلام یہ انٹرسٹ کی اور ربا کی، جو عربی میں اس کو ربا بولتے ہیں، اس کی جڑ تک پہنچ گیا. اب جو ہے سورہ ایک صورت میں کہا کہ جو تم ربا دیتے ہو اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اس کے اندر یہ کمپیریزن ڈرا کیا گیا ہے ربا میں اور زکوٰۃ میں. پھر سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ہے کہ ربا کو روکو اور صدقات دو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، ذرا غور کریں کہ زکوٰۃ اور یعنی کہ اس کو ہمیشہ ایکسٹریپولیٹ کیا. اس کی سمجھ بہت دیر بعد آتی ہے لوگوں کو کہ ربا جو ہے وہ آپ غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. غریب نے جا کے اس سے روٹی خریدنی ہے، جب اس کے بچوں کا پیٹ خالی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اگر آپ منی لینڈر ہیں تو اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں 100% انٹرسٹ پہ یا 50% انٹرسٹ پہ. اس کو قرآن کہتا ہے اضافہ مضاعفہ. اور یہ آپ اگر دیکھیں انڈیا میں، سوری معذرت میں انڈیا کی بات کروں گا، انڈیا میں بعض کسان جو ہیں ان کی فصل نہ ہو تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ انٹرسٹ پے نہیں کر سکتے. کئی جنریشنز جو ہیں، وہ جو گاؤں میں منی لینڈرز ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کئی جنریشنز پہ نہیں وہ پے کر سکتے. اس کے برعکس پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، اس طرح خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی قحط سالی ہو جائے تو پیپل ڈونٹ کمٹ سوئسائڈ، جس طرح ساتھ والے پنجاب میں سوئسائڈ ہو رہی ہوتی ہیں فارمرز کی اور اس سائڈ پہ نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کی گھر اٹھا کے لے جائیں گے، ان کی فیملی اٹھا کے لے جائیں گے، تو وہ سوئسائڈ کر لیتی ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو غریب پہ اس کا اثر ہے وہ قرآن کریم کے اندر بالکل واضح ہے. تو جب وہ غریب آپ سے قرضہ لینے آتا ہے تاکہ وہ اس پیسے سے جا کے کھانا خریدے، تو آپ کیوں نہیں کھانا ہی دے دیتے اس کو؟ یعنی کہ ایز اے سوسائٹی آپ اپنا انڈیویجول فائدہ ایک غریب کی بھوک سے نہ اٹھائیں، آپ اس کی بھوک پوری کر دیں، ان کا رائٹ ہے. اب اسلام کے اندر یہ بھی کانسیپٹ نیا تھا کہ غریب کا جو ہے وہ رائٹ ہے آپ کے پیسوں میں، حق معلوم للسائل والمحروم. تو اس کا ایک فکسڈ حق ہے. کیوں حق ہے؟ کیونکہ ہم غریبوں کی محنت سے ہی امیر بنتے ہیں. اگر ایک بندہ امیر بنتا ہے تو 100 بندے غریب بنتے ہیں، 100 بندے محنت مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ڈفرینٹ لوگوں کو پیدا کیا، ڈفرینٹ عقل کے ساتھ، ڈفرینٹ سائیکالوجی کے ساتھ، مگر ان کا قصور نہیں ہے، وہ برابر انسان ہے. تو اگر وہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو امیر ہونے میں، تو آپ کا حق، آپ پہ فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے ان کی ہیلپ کریں جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں. غریب بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ ادھر کماتا ہے ادھر وہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے. اس کے گھر میں بیماری پڑتی ہے، اس کی قحط سالی ہوتی ہے، اس کے بچے نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے، اس کو کوئی پیسے چاہیے اس کے خمیازہ کے لیے، تو اس نے تو سود لینے آنا ہے، اس نے تو قرضہ لینے آنا ہے منی لینڈر سے. تو وہ قرضہ لینے آئے گا تو وہ سود اس کی جنریشن اس میں پھنس جائیں گی. تو کیوں نہ آپ اس وقت اس کی ہیلپ کر دیں، کیونکہ ان غریب لوگوں نے آپ کو امیر کیا ہوا ہے، ان کی محنت ہے. کیپٹلسٹ کی جو انکم ہے اس کے اندر غریب کی محنت ہے. تو یہ جو ایکولائزیشن کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، اس کے اوپر میں اب آتا ہوں. تو ایکولائزیشن جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اکنامک پرنسپل ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسے نہ ہو کہ ویلتھ دولت صرف امیروں میں چکر لگاتی رہے، امیروں میں گھومتی رہے. ٹھیک ہے، اٹ شوڈ کم ڈاؤن. اور یہ کانسیپٹ اکنامکس میں 20th سینچری میں آ کے ویسٹرن کنٹریز میں آیا، ری سرکولیشن آف ویلتھ.
ٹھیک ہے، کہ امیر کا ٹیکسیشن پروگریسو ٹیکسیشن، امیر سے ٹیکس زیادہ لینا ہے، غریب سے کم لینا ہے، امیر کے پیسے واپس غریب کو ویلفیئر فارم میں دینے ہیں. تو یہی کہ یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز نے اس کا مسئلہ حل کیا زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے، جو کہ یہاں کے ویلفیئر سسٹمز ہیں. تو اسلام کا قرآن کے احکامات، اور قرآن وہ پہلی دفعہ اس نے انٹرسٹ کو، ربا کو اور زکوٰۃ کو آمنے سامنے رکھا ایز اپوزٹس، اور ربا کو اور صدقے کو اپوزٹ رکھا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ اسلام کا جو اکنامک پرنسپل ہے کہ ری سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، وہاں پہ آ کے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. سود کا نظام کو سپورٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. اس لیے اب یہ جب پاکستانی وفاقی شریعت بینچ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جو کہ سپریم کورٹ کا ایک سائڈ سے بینچ ہے جو اس کو ایڈوائز کرتا ہے آن شریعت پرنسپلز، تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے جو کہ ہر وقت نگاہ رکھتی ہے کہ جو لاز پاس ہو رہے ہیں پروونسز میں، فیڈرل کورٹ میں، وہ ان اسلامک، ان کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی کیس آ جائے ایسی لاز کے اوپر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کو بھیج دیتی ہے. یہ نظام پرفیکٹ تو نہیں ہے، مگر اس نظام سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام، جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ 100% اسلامک کنٹری ہے جس کے اندر ایک کونسل بیٹھی ہوئی ہے تمام ڈفرینٹ مسالک کے علماء کی، جو ہر قانون پہ نظر رکھتی ہے. اور پھر ایک کورٹ ہے جہاں پہ جو کہ سپریم کورٹ کو رائے دیتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے شرعی طور پر یوں ہونا چاہیے. تو لیجسلیشن میں بھی اور جوڈیشری میں بھی، دونوں طرف جہاں پہ قانون بنتا ہے اور جہاں پہ قانون جو ہے اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، دونوں جگہ پہ علماء کی کاؤنسلز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے علماء کو نہیں ماننا اور آپ نے وہ فرقہ واریت کرنی ہے تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہو. مگر اس لیے اسلام اور تقریباً کئی مسلمان ممالک کے اندر اس قسم کے اپیل کے ادارے موجود ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ پرنسپلز ہیں. شریعت کوئی قانون، ڈیٹیل قانون نہیں ہے، شریعت کے پرنسپلز کے مطابق ہے کہ نہیں. تو یہ ہوگی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پاکستان کے جو اسلامک جوڈیشل سسٹم ہے، یعنی کہ علماء کی ان پٹ جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم میں کہاں پہ ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ کہاں پہ ربا نہیں ہے. اب ربا کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اس میں میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر ایک اس پہ علماء متفق ہے. ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، اس پہ 5 علماء کے جو ہے وہ رائے دی گئی ہے اور وہ تقریباً سیم ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر اتنے پیسے تو تم نے ایکسٹرا دینے ہیں چونکہ میں تمہیں آج دے رہا ہوں، وہاں پہ وہ بے نہیں ہوتی. تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربا بھی تو ایک قسم کی تجارت ہی ہے نا، آپ چیز بیچتے ہیں، میں پیسہ بیچتا ہوں. تو وہ قرآن کریم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹلی نیگیٹ کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تجارت اور چیز ہے اور ربا اور چیز ہے. تو یہاں سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ تجارت کیا چیز ہے. تجارت میں آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے، یہ تم 100 روپے کی لو، اس 100 روپے مجھے دو، نہیں دے سکتے 50 آج دے دو 50 کل دے دو. مگر جب تم کہتے ہو کہ 50 آج دو اور 60 کل دو، وہاں پہ یہ ربا آ جاتا ہے. مگر اب ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پیدا ہوتا ہے. وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن میں ہمیشہ مہینے کا گیپ ہوتا ہے، پیمنٹس کا 2 ہفتے کا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کاروباری لوگوں پہ اعتبار ہوتا ہے، کہتے ہیں لو یار میرا مال پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ دو اور مہینے بعد پیسے دے دینا. اوکے، تو فرض کریں میں نے کسی سے اینٹیں اٹھائیں، لکڑی اٹھائی، سریا اٹھایا، کپڑا اٹھایا کسی منڈی سے، کسی ہول سیلر سے، اور اس نے کہا کہ مہینے میں مجھے پیسے دے دینا. میں نے اس کو مہینے میں پیسے نہیں دیے تو اس نے کہا کہ یار تم نے مجھے پیسے نہیں دیے، اگر تم مجھے نہیں دو گے تو تم اگلے مہینے تک دے دینا مگر تم اس پہ 2% دو گے. اب وہاں پہ انٹرسٹ کا کانسیپٹ آ گیا. مگر اگر وہ کہتا ہے یار بات سنو، میرے پاس نا کیش کی کمی ہو گئی ہے، تم مجھے ہفتہ پہلے پیسے دے دو، ہفتہ پہلے دے دو، مہینے سے پہلے دے دو، ہفتہ پہلے، میں تمہیں 1% چھوڑتا ہوں اس پہ. اس کو کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ، یا اس کو کہتے ہیں
ڈسکاؤنٹنگ. تو وہاں پہ آپ نیگیٹو صورت میں آپ نے پے تو کرنے تھے مہینے کے بعد، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جلدی چاہیے پیسے، میرے کو بہت جہاز آ رہا ہے، میرا شپ آ رہا ہے، شپمنٹ آ رہی ہے، مجھے پیسے چاہیے. تو بھائی اگر تم وہ ہفتہ پہلے تمہارے پاس ہو تو بھیج دینا، تم 1% بیچ میں سے چھوڑ دینا. تو وہ جو ہے وہ کہیں بھی ربا کی، حالانکہ وہ ہے ربا ہی ہے، یعنی کہ آپ 3 ہفتے پہ اگر پیسے دے رہے ہیں تو ایکس دے رہے ہیں، مگر اگر آپ چوتھے ہفتے میں دے رہے ہیں تو 1% زیادہ دے رہے ہیں. مگر چونکہ آپ کا اوریجنل ایگریمنٹ جو ہے وہ 4 ہفتے کا تھا اور یہ اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے، اس لیے یہ ربا میں نہیں آئے گا. مگر اگر وہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے، ایگریمنٹ کے وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی یہ ہے اس کی میعاد، تو اس طرح آپ یہ علماء آپ کو اچھا سمجھا سکتے ہیں. میں ساری آپ کو اگزامپل دینی شروع کروں گا تو ایک تو میں علماء سے بورو کھالوں گا اور دوسرا میں جو ہے وہ ٹائم بہت جو ہے وہ لوں گا آپ کا. اب ہم آتے ہیں 2 ضمنی پہلو جو ہیں. اچھا، ان 2 ضمنی پہلوؤں پہ آنے سے پہلے یہ جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے ڈسکاؤنٹ کی، ہول سیل میں ٹرانزیکشن میں جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کی جو اگزامپل دی ہے اسے کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی، TVM. تو یہ حقیقت ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیسے کی وقت کے اوپر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وقت کے بعد اس کی دوسری قیمت ہوتی ہے. اوکے، چونکہ ہر ایک کی کیش فلو، ہر کاروبار کی کیش فلو، ہر گھرانے کی ایک کیش فلو ہوتی ہے. فلانی تاریخ کو کیش آتا ہے، فلانی تاریخ کو بل جاتے ہیں، بل اتارتے ہیں، یا کہ پاکستان میں یہ محاورہ شروع ہو گیا، بل ادا نہیں کرتے، بل اتارتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ایک قرض ہوتا ہے تو وہ بل آپ اتارتے ہیں. اب بل کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ یہ ہے، پاس ڈیو ڈیٹ یہ ہے، اور سارے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیو ڈیٹ کو پیسے دینے ہیں، کیوں دیں ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تو غریب آدمی ایکسٹرا پیسے نہیں دینا چاہتا. اچھا، اب وہاں پہ اب یہ وہ ربا ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ پاس ڈیو ڈیٹ جو ہے ان کو کیش فلو میں مسئلہ ہوا ہے ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ڈیٹ کو لوگ دیں بل. اچھا، اس کے بعد ان کا خرچہ ہے، تو یہ کیش فلو کے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ٹائم ویلیو آف منی ایک حقیقت ہے. ہول سیل بزنس کے اندر یہ بہت حد تک جائز ہے کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ ہے، یہ ڈسکاؤنٹ ہے. چونکہ ٹرمز جو ہوتے ہیں ان کو ٹرمز بولتے ہیں کہ جب آپ ہول سیل میں مال خریدتے ہیں تو 30 ڈے ٹرمز، 90 ڈے ٹرمز وغیرہ وغیرہ. اب میں کرتا ہوں سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں، میرا 30 ڈے ٹرمز ہوتے ہیں کہ اس مہینے کی 30 کو میں انوائس کرتا ہوں تو اگلے مہینے کی 30 کو مجھے پیسے آئیں گے. اوکے، ہاں اگر نہیں آئیں گے تو اس کے بعد میں ان سے جو ہے وہ جرمانہ کے طور پہ انٹرسٹ اس کے اوپر ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ایک فکس جرمانہ ہو تو وہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس میں نہیں آتا، ربا میں نہیں آتا. فکس 1 ٹائم جرمانہ لیٹ پیمنٹ کا تو وہ نہیں آتا. مگر اگر ایک پرسنٹیج ہے اور وہ پرسنٹیج جو ہے وہ گرو کرتی رہے گی، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے اضعافا مضاعفہ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو گرو کرتا رہتا ہے. جو بندہ پہلی ٹائم پہ نہیں دے سکا اس کو جب تم گرو کرتے جاؤ گے تو وہ کہاں سے دے گا غریب کا بچہ. ٹھیک ہے، تو بزنس میں بہت سارا جو یوز ہے ڈسکاؤنٹنگ کا وہ ایک قسم کا جو صحیح ہے. تو مگر انڈیویجولی غریب لوگوں کا استحصال کرنا وہاں پہ اسلام کی ممانعت ہے. سوری یہ میسج لمبا ہو گیا. تو وہ جو ہم نے 2 باتیں کرنی تھیں، یہ تو بیچ میں TVM کا کانسیپٹ آ گیا، ٹائم ویلیو آف منی کا. یہ 2 باتیں اور کرنی تھی. وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ پہ چیزیں آفر کرتے ہیں تو پھر آپ کا چوائس آف گڈز نہیں رہتا. آپ کو ایک گھٹیا گاڑی مل رہی ہے مگر وہ آپ کو لون پہ مل رہی ہے تو آپ وہ لیں گے، آپ اس سے تھوڑی سی اچھی گاڑی نہیں لیں گے. تو آپ کا چوائس آف گڈز نہیں رہتا کہ لوگ اپنی گندی گڈز کو آپ کو بیچ سکتے ہیں، لیک آف کوالٹی گڈز بیچ سکتے ہیں غریب لوگوں کو، صرف اس لیے کہ وہ ان کو قسطوں پہ دے دیتی ہیں. قسطوں پہ دینا ٹھیک ہے مگر وہ ان کو انٹرسٹ پہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈونٹ پے فار 50 days اور ڈونٹ پے فار 80 days اور ڈونٹ پے فار 90 days وغیرہ، اس قسم کے یہاں پہ کانسیپٹ ہوتی ہیں. تو وہاں آپ کے پاس چوائس آف گڈز نہیں رہی. تو فرام اے کنزیومر پرسپیکٹو یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ پھر انٹرسٹ کی دوڑ بن جاتی ہے. اب یہاں پر کارڈ ڈیلر جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں جی 0% انٹرسٹ، 1% انٹرسٹ، 2% انٹرسٹ، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی گاڑیاں نہیں بک رہی ہوتی
ان کو وہ کرتے ہیں. پھر ان کا مقابلہ گاڑی کی کوالٹی پہ نہیں ہوتا، ان کا وہ گاڑی کے ساتھ وہ خوبصورت عورت کی فوٹو لگا دیتے ہیں اور ساتھ وہ 0% انٹرسٹ کر دیتے ہیں. ان کا پھر انٹرسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے. تو اس طرح کنزیومر کو جو ہے نا وہ اچھی گڈز نہیں، اچھی چیزیں نہیں ملتی. اچھا، جو دوسرا پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ انٹرسٹ کا اور کیا نقصانات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کمیونٹی میں ٹرسٹ نہیں بنتا، یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر آپس میں ٹرسٹ نہیں بنتا. اب آپ دیکھیں کہ بینک سے لون لینے کی بجائے ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک کمیٹی سسٹم ہے، کمیٹیاں ڈالتے ہیں. تو ایک بندہ گارنٹر بنتا ہے، سارے لوگ 100 روپیہ دیتے ہیں اور ایک بندے کے نام وہ نکال لیتے ہیں. وہ لکی ہوتا ہے، وہ پہلے وہ دے دیتا ہے، دوسرے کے نام نکالتے ہیں، تیسرے کے نام نکالتے ہیں، چوتھے کے نام نکالتے ہیں. اس طرح سال کی کمیٹی ہوتی ہے، 2 سال کی کمیٹی ہوتی ہے، 3 سال کی کمیٹی ہوتی ہے. جس کی گھر میں شادی ہوتی ہے، جس کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ کمیٹی نکلوا لیتا ہے. اور اگر آپ نے کمیٹی جلدی نکلوانی ہے اور 2 کنٹینڈر ہیں، 2 بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ 12ویں کمیٹی یہ مجھے دو، فرض کرو 2 سال کی کمیٹی ہے، 24 مہینے کی کمیٹی ہے، تو وہ 12ویں 13ویں مہینے میں 2 بندوں کو ضرورت پڑ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کمیٹی دو. تو وہ کہتے ہیں جی اچھا تم کتنے میں لوگے، تم کتنے میں لوگے. وہ کہتا ہے یہ 1,00,000 کی کمیٹی ہے، میں یہ 90,000 میں لوں گا. دوسرا کہتا ہے میں 98 میں لوں گا. تو وہ 90,000 والے کو دے دیں گے، باقی پیسے لوگوں میں بانٹ دیں گے کہ اس نے 1000 کے پیچھے 90 لیے، چونکہ اس کو پیسوں کی ابھی ضرورت ہے. میرے نزدیک یہ ٹی وی ایم ہے، یہ ٹائم ویلیو آف منی ہے، یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، یہ نیگیٹو انٹرسٹ ہے. اس کو ضرورت تھی، شاید اس نے پیسے دیے ہوئے تھے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑے چھوڑ دو، مگر مجھے آج ضرورت ہے. یعنی کہ وہ چاہے تو پورے لے لے کل کو، مگر اس کو ضرورت آج ہے. تو یہ اسی میں کاروباری سینس میں آ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا گرے ایریا ہے. مگر جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کنٹریز میں انٹرسٹ کا سسٹم ہے اور جہاں پہ انٹرسٹ کا بہت گہرا سسٹم ہے، وہاں لوگ بینکوں پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، آپس میں اعتبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو کمیونٹی ٹرسٹ نہیں بنتا. اب یہ کمیٹی سسٹم جو ہے، کبھی کبھی کوئی ونس ان اے بلو مون کوئی کمیٹی لے کے بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ جس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا کمیٹی کا، وہ لے کے بھاگ جاتا ہے. مگر اکثر کمیٹی والا وہ ہوتا ہے جو کمیٹی سنبھالتا ہے سب کی، وہ ہوتا ہے ٹرسٹڈ بندہ جس کا اپنا گھر ہوتا ہے اس محلے میں، اس کی اپنی ریپوٹیشن ہوتی ہے، وہ حاجی ہوتا ہے، اس کی ساکھ ہوتی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے بچے وہیں پڑھتے ہیں، اس کی بیٹیاں وہیں بیائی ہوئی ہیں، اس کا وہاں کاروبار ہے. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کمیونٹی کے ستون کہتے ہیں، دا پلرز آف دا کمیونٹی. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لوگ کمیٹیاں وغیرہ رکھواتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ 1,00,000 2,00,000 4,00,000 کا، اس کو اپنا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک خدمت خلق کر رہا ہے. اب وہ اس لوکل کمیونٹی کا بینک بن گیا. اوکے، لوگ قرضہ بھی لینے اس سے آتے ہیں، لوگ اگر وہ دینا چاہے تو، اور وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو صدقے کے طور پہ بھی بہت کچھ دیتا ہے، اور وہ ان کی کمیٹیاں بھی کرتا ہے. کیونکہ لوگ بعض صدقہ وغیرہ لینا قبول نہیں کرتے. جو لو انکم ارنرز ہوتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینا. مگر اب ٹرسٹ جو ہے وہ بینک سے ہٹ کے کمیونٹی میں آ گیا. تو یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ انٹرسٹ پہ لون دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہر کوئی بینکوں کو دوڑتا ہے، اور بینک انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اس سے کمیونٹی میں ٹرسٹ کم ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہمارا کمیٹی سسٹم ہے، یقین کریں کہ اس سے کمیونٹی میں بڑی سٹرینگتھ آتی ہے، بہت سٹرینگتھ آتی ہے. لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کم از کم ونس اے منتھ ملتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. جب کمیٹی نکلتی ہے اس کے اوپر نیگوشیشن ہوتی ہے، اگر 2 کنٹینڈرز ہوں اس مہینے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو پوائنٹ میں نے آپ کو کہنے تھے کہ جو استحصال ہے غریب کا، اس کے علاوہ یہ 2 پوائنٹ ہیں کہ چوائس آف گڈس. آپ لوور کوالٹی گڈس، جس طرح آپ لوور کوالٹی چیزوں کو ایک عورت کی تصویر لگا کے ساتھ اشتہار میں بیچ سکتے ہیں، اسی طرح آپ لوور کوالٹی گڈس کو کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، کم سود کے ریٹ کے اوپر آپ اشتہار بازی کر کے، آپ چیز کی کوالٹی کو نہیں آپ بیان کرتے، آپ اس کی جو خریدار کی پیمنٹ کیپیسٹی ہے اس کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ عوام کو سب سٹینڈرڈ چیزیں ملتی ہیں، معیار سے کم چیزیں ملتی ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ جو میں نے پوائنٹ کیا تھا، وہ کمیونٹی میں جو میوچل سپورٹ ہوتی ہے، وہ کمیٹی کی صورت میں ہو، وہ انشورنس کی صورت میں ہوتی ہے.
کئی گاؤں میں، بلکہ یہاں پہ امریکہ وغیرہ میں، سسکیچوان وغیرہ میں ہوتا تھا بارن ریزنگ. اگر کسی کا فارم میں بان جل جائے، آگ لگ جائے اس کو، یا اس نے بنانا ہو، پوری سارے علاقے کے فارمر اکٹھے ہو کے ایک دن میں وہ لکڑی کی عمارت کھڑی کر دیتے تھے، ایک دن میں یا 2 دن میں. ٹھیک ہے، وہ ان کا میوچل انشورنس سسٹم تھا. انہوں نے کسی کمپنی سے انشورنس نہیں خریدی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20-30 فارمرز ہیں، جس فارمر کے بان کو آگ لگے گی ہم سارے مل کے اس کو 2 دن میں ہم اس کو کھڑا کر دیں گے. تو یہ اس طرح انشورنس کمپنیز اور جو بینکس ہیں وہ جو ہیں وہ ٹرسٹ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ ٹرسٹ ورتھی صرف ہم ہیں اور کمیونٹی میں ٹرسٹ نہیں رہتا. تو یہ 2 پوائنٹ جو ہے نا یہ میں نے کرنے تھے. اب آ جاتے ہیں جو کوسچن تھا اس کا آج کے موضوع کا، وہ یہ تھا کہ بھئی پاکستان میں انٹرسٹ فری سوسائٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میرے خیال میں ہو سکتی ہے. اور اگین اس کی انٹرپریٹیشن کیس بائی کیس، ابھی میں نے وہ تفصیلاً فیصلہ نہیں پڑھا، میرا ارادہ تھا کہ میں پڑھوں مگر وہ میں پڑھ نہیں سکا ڈیٹیل سے. مگر میرے خیال میں تفصیلاً اس میں کیس بائی کیس ذکر نہیں ہے. اگر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے کیس بائی کیس، یعنی کہ کنزیومر گڈز، بینک لونز، ڈیولپمنٹ لونز، فارن لونز، اس کے سب کے اوپر وہ اپنا حتمی فیصلہ دے ان لائٹ کے اندر اور کلیئر ہو. یعنی کہ تجارت میں اور ٹریڈ میں اور لا میں سرٹنٹی آف لا اینڈ سرٹنٹی آف ٹریڈ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. خریدار کو اور دینے والے کو کانٹریکچوئل سرٹنٹی اینڈ سرٹنٹی ایٹ لا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک یقین ہونا چاہیے کہ قانون یہ ہے. یہ نہ ہو کہ بندہ کچھ چیز خرید لے اور کل کو وہ جج کہے کہ نہیں یہ تو قانون کے خلاف ہے. تو اس لیے ایک پریسیڈنٹ ہونا چاہیے، ایک چیزوں کی انومریشن ہونی چاہیے، اور یہ چیز بڑی لیکنگ ہے. اب آپ دیکھیں کہ قانون کے تحت قانون بناتی ہے پارلیمنٹ. قانون بڑا جنرل ہوتا ہے، اس کے نیچے ریگولیشنز ہوتی ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو امریکہ کے اندر اس کو بولتے ہیں یو ایس کوڈ فلانا، یو ایس کوڈ فلانا. تو وہ ایکٹ پاس ہوتا ہے، اس کے نیچے ریگولیشن پاس ہوتی ہیں. تو جس چیز کی کمی ہے نا وہ ہے ریگولیشنز کی. اور کون سا ادارہ وہ ریگولیشن کرے گا؟ وہ وزیر قانون ریگولیشن کرے گا. اب دیکھیں پارلیمنٹ کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کچھ کہتی ہے، پارلیمنٹ نے رولز اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ ریگولیشنز ہیں. اسی طرح پارلیمنٹ انکم ٹیکس ایکٹ بناتی ہے. ایف بی آر جو ریونیو ایجنسی ہے وہ اس کے بارے میں ریگولیشنز بنا لیتی ہے. مگر جہاں پہ ٹریڈ اور عوام کا ذکر آتا ہے وہاں پہ کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں ہے. تو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، اس کے بعد ریگولیشنز بنتی ہیں. اگر یہ ریگولیشنز نہ بنی تو یہ سسٹم فیل ہوگا. ریگولیشن کیا کرتی ہیں کہ ہر کیس بائی کیس لے کے اور جو ریئل لائف کے واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ اپنی رولز بناتے ہیں، اور ایوری باڈی پلیز بائی دا سیم رولز. تو یہ اگر رولز نہ بنے، اب پاکستان کے قانون میں یہ بہت خامی ہے، مجھے انڈیا کا نہیں پتا مگر امریکہ وغیرہ کے اندر ریگولیشنز بڑی اسٹرکٹ ہیں. اسی طرح کورٹ دیکھیں، اب جو سپریم کورٹ کا صرف کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے پاکستان میں، مگر سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، پارلیمنٹ کے اپنے رولز ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اپنے رولز ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی ریگولیشنز ہیں جو کہ اس قانون کے تحت ریگولیشنز ہیں. مگر جہاں ٹریڈ کی بات آتی ہے، عوام کی بات آتی ہے، وہاں پہ ریگولیشن بنتے نہیں ہے. ہر بندے کا کیس سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے، چونکہ ریگولیشن ہے ہی نہیں ہے. ریگولیشن ہو تو کلیئر ہو کہ یہ کیس سپریم کورٹ کے جانے والا ہے ہی نہیں ہے. تو ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے بالکل فیزیبل ہے کہ اگر کوئی، میرے خیال میں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 70% پاکستان کے اسلام کے اصولوں کے مطابق سودی نظام ہے. باقی جو 30-40% جو ہے وہ کمی ہے، جو بینک یہ کار لونز وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی کمی پوری کرتی ہوئی ہے. میزان بینک ہے اور بینکس ہیں جو کہ بالکل کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامک بینکنگ ہے. یعنی کہ وہ کار لون نہیں دیتے آپ کو، وہ کار لیز دیتے ہیں، گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں. اور جب وہ کرایہ ایک خاص مدت تک پورا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ، مگر جو اس کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ وہی سودی نظام ہے جو تم نے گول کر کے رکھا ہوا ہے. تو پھر یار گاڑی قسطوں پہ نہ خریدو، گاڑی کیش پہ خریدو، کوئی اپنا کمیونٹی کا سسٹم بناؤ. تو یہ ایگزیکٹلی کیس بائی کیس بیسس کے اوپر اگر ہو
تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ جو باقی 30-40% رہ گیا. عوام سود سے بڑی گھبراتی ہے، نہ عوام ہماری سود کھاتی ہے نہ عوام ہماری سود دیتی ہے. ٹھیک ہے، عوام ہماری کیش سوسائٹی ہے جو ہمارے غریب لوگ ہیں. یہ صرف یہ اپر مڈل کلاس کے چونچلے ہیں، گاڑی یہ قسطوں پہ لے لی، یہ چیز قسطوں پہ لے لی، بس یہ ایک مسئلہ ہے. اور باقی ہمارے انٹرنیشنل رولز ہیں. باقی جو بزنس لونز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بزنس کے اندر بھی کہیں کہیں سود چلتا ہے، مگر اکثر جو ہے بزنس ٹرانزیکشنز میں انٹرسٹ وغیرہ جو ہے اگر ٹائم پہ پیمنٹ ہو جائے تو کم ہوتا ہے. تو یہ امید ہے کہ میں نے اس کی سود کی یوزری کی ہسٹری، ربا، قرآنک 2-4 حوالے، ڈیٹیل میں نہیں میں گیا، اور یہ کہ پاکستان کا قانون کیسے بنتا ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر کیا سود کے ایکسپلائٹیشن کے علاوہ کیا نقصانات ہیں سودی نظام کے، اور یہ کہ ہاتھ ہولہ رکھیں اور اس کو جو ہے ریگولیشنز بنائیں. ریگولیشنز بنا کے تو عوام کے سامنے کلیئر ہو کہ کیا ہونا ہے. تو یس، اٹ کین بی ویری ایزیلی امپلیمنٹڈ ان نیکسٹ 3-4 ایئرس. اب اس کے اوپر ریگولیشن بنے گی فورن لون کے بارے میں، اپنا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں، کیس بائی کیس. تو یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور اس سے غریب عوام کی ایکسپلوٹیشن کم ہوگی. غریب عوام کی ایکسپلوٹیشن کم ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا کہ I lived off my credit card، جسے کہتے ہیں انگلش میں، کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ تھا اور اس پہ کچھ پیسے تھے اور میں سود دے دے کے میں نے وہ گزارا کیا. اپنا 3-4 مہینے میں جاب لیس تھا، بہت بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ میں نے اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ میں نے سیو کیا، مگر بعد میں وہ اس کا لون دیتے دیتے میری کمر ٹوٹ گئی. تو وہی اگر اس وقت میری کوئی وقتی طور پر تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا، مجھے پناہ دے دیتا یا کچھ اور، جب میں فائنینشیلی تھا، تو وہ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کو. میں کریڈٹ کارڈ کا، میرے پاس کریڈٹ کارڈ 3 ہے، مگر وہ ان کا بیلنس میں ایوری منتھ فل بیلنس میں پے کر دیتا ہوں، مگر جب مجھے ضرورت پڑے تو پھر میں انٹرسٹ کے اوپر دیتا ہوں. اب جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت بندہ دے ہی نہیں سکتا. پھر انگریز کہتے ہیں بوروئنگ فرام ون کارڈ ٹو پے اندر کارڈ، پھر کہتے ہیں بوروئنگ فرام ٹام ٹو پے ہیری، ایسے کر کے کوئی ہے. تو جب غریب آدمی پھنستا ہے نا، تو پھر جب سود آتا ہے اس کے اوپر تو وہ اس کی پریشانیوں کو انکریز کر دیتا ہے. اور غریب آدمی کو پریشانی میں کمی چاہیے ہوتی ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف دا پریڈیکامنٹ دے آر ان. ان کو اپنی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس وقت ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اس وقت زکوٰۃ چاہیے ہوتی ہے، اس وقت صدقہ چاہیے ہوتا ہے. اوکے، اس وقت سود نہیں چاہیے ہوتا. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. سو آئی ریسٹ مائی کیس. تھینک یو ویری مچ. محترم اکبر چودھری صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر، آپ نے سب سے پہلے تو مذہب اسلام کا نام لیا کہ اسلام نے اس کو بنا کر رکھا ہے سود کے نظام کو. آپ لوگ ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہیں سر. قرآن شریف کو اس اینگل سے پڑھتے ہیں جس اینگل سے آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک آدمی جو باہر سے آئے گا، سوچے گا، سمجھے گا، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھے گا. پڑھنے میں بھی اس کے اپنے الگ خیالات ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی بہت سی باتیں یہ آپ لوگوں کے سوچنے کا ڈھنڈل ٹائملی ہوتی ہیں، ٹائملی کے حساب سے تھی اور وہ باتیں ختم ہو گئی. فار ایگزامپل، یہ حدیثوں میں ہوگا یا علماء بتاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کی روایت ہے، کہ پجامے کو ٹکنوں سے اوپر رکھو. بھائی وہ ریگستان کا علاقہ تھا، اور دوسری بات ہے سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. میرے خیال سے نال ڈرینیج سسٹم بھی کیا ہوتا ہوگا، گھر میں سے پانی کیسے نکلتا ہوگا، کیسے نہیں، تو گندگی کے چانسز رہتے ہوں گے. تو کہہ دیا کہ تھوڑا سا پجامہ اوپر رکھ لو تاکہ گندا نہ ہو. جب آج ٹائل کے تو سڑک ہیں، سیمنٹڈ سڑکیں ہیں، سب کچھ ہے، جب اس کی ضرورت ہے نہیں تو آج تک کیوں ٹخنوں سے اوپر پہنے پھرتے ہیں. نمبر 2، کہتے ہیں کہ سود کو منع کر دیا. بالکل منع کرا گیا، لیکن وہ بتایا بھی گیا کہ ایک آدمی کو آپ نے ادھار دیا، خدا آپ نے کہا 50% سے لے کے 20-30% تک تو کمر توڑ دی. اس چیز کی برائی بھی پیدا کی. مطلب اسلام نے اس کی کمیاں بتائی اور اس چیز کو منع کیا ہے، نہ کہ تمام تر سود کو. یہ میری اپنی تحقیق ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی میتھڈ سے قرآن شریف کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا طریقہ. اکبر چودھری صاحب، بس میں ایک سوال کروں گا پہلے آپ سے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو ٹوٹل انڈیا کے بارے میں جانکاری بھی دیتا ہوں اور تھوڑی سی یہاں کی معلومات بھی ہو جائے گی اور بیٹر سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کا کہ یہ انٹرسٹ کا چکر جو ہے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد سمجھنا، سمجھانا اور اسپریڈ نالج کرنا ہے. سر،
मुझे आप ये बताइए कि चलिए पाकिस्तान ही ले लीजिए। पहली बात तो दौरान गुफ्तगू की मेरे पास पाकिस्तानी मेंबर्स थे या जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, दूसरे कंट्रीज में भी चले गए, उनके फोन आई, इंफॉर्मेशन आई कि जो अकबर चौधरी साहब ने कहा है कि इंडिया में इस तरह से खुदकशी करते हैं, ऐसे उनके करीबी दोस्तों में भी हुआ है कि उन्होंने प्राइवेटली किसी से कर्ज ले लिया था सिर्फ अपनी दुकान को थोड़ी डेकोरेटिव या थोड़ा सा माल बढ़ाने के लिए। तो अंजाम कार उसका इतना परेशान हुआ वो पैसे से, ब्याज से, सूद से। तो वहाँ होता तो सब काम है सर, अब यह कि खुलेआम ना करें तो अलग बात है। बट मुझे आप ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान है या ये मुस्लिम कंट्री कहलाती है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें बस मुझे बता दीजिए। एक तो हमारे यहाँ LIC होती है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या ऐसी चीजें वहां पे होती हैं सर? नंबर 2, व्हीकल्स का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या कोई भी बड़े से बड़े आप ले लीजिए व्हीकल, चाहे वो बुलडोजर टाइप, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी कुछ होता है, इनका इंश्योरेंस होती है या नहीं? साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे करते हैं या नहीं? और कोई हादसा हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो गवर्नमेंट उसको देने के लिए बाउंड है या नहीं? ये सब चीजें हो गई सर, बस इतना वो बता दीजिए कि ये भी सिस्टम वहाँ पे है या नहीं है, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। थैंक यू जी। अमीर फैसल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो शुरुआत को टखनों से ऊपर करने की, उसके ये भी लोग कहते हैं कि वहां पे वो एक अमीर लोगों की आदत थी, दे ड्रैग देयर क्लोज बिहाइंड देम। ठीक है, जैसे अभी भी वो, अभी देखें आप, ये कैट वॉक पे या किसी डांस पे, गाला पे बहुत लंबे लंबे गाउन्स पहने होते हैं जो कि पीछे ड्रैग करते हैं। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और वो बात आपकी किसी हद तक सही है कि वक्ती बात थी। अगर वो लिबास नहीं पहना हुआ जो कि ड्रैग हो सकता है तो फिर ड्रैग होने का सवाल ही नहीं है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, आपने ये कहा इंश्योरेंस, यस, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल मौजूद है और यानी कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। इंश्योरेंस का अपना एक इस्लामी फलसफा है और उसको जो है उसके अपने नाम और टर्मिनोलॉजी, वो हमने डिस्कस नहीं की, मगर मुझे फील हो रहा है कि आप जिस एंगल से आना चाह रहे हैं सवाल, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है कि इंश्योरेंस का भी, इंश्योरेंस बिजनेस का भी इंटरेस्ट के साथ। दूसरी बात यह कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम में, कुरान में इंटरेस्ट की, वो तकरीबन मैंने वही बयान की है कि जो एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेस्ट है उसको इस्लाम ने जो है वो बैन किया हुआ है। बाकी जो कारोबार वगैरह के अंदर इंटरेस्ट टाइप सिचुएशंस पैदा होती हैं, उनके ऊपर उलमा ने भी बैन नहीं किया या किसी ने भी उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं की कि कारोबार में सहूलत ना हो। तो ये दो बातें। अब आपके अगले सवालों का इंतजार है। मोहतरम अकबर चौधरी साहब, मेरे ख्याल से बेस्ट ये रहेगा कि मैं अपने इंडिया के बारे में जानकारी दे दूं, उसी में तक तो बात आ जाएंगी और लोगों के हैं तो वो हल हो जाएंगे। अब से लगभग 25 साल पहले हमारे यहाँ इंटरेस्ट का ये आलम था कि 13% मीन्स 13% पब्लिक को दे दिया जाता था अगर वो पैसा अपना गवर्नमेंट के पास जमा करें, यानी कि बैंक में जमा करते हैं, FD फिक्स डिपॉजिट, या ये कह लीजिए डाक खाने में, क्योंकि इन चीजों को बंदा रिलायबल सोर्सेज मानता है और पैसा श्योरली उसको वापस मिल जाएगा। इसमें 1 लाख रुपया अगर हम देंगे, 13,000 रुपए का एक साल में हमें पैसा मिलेगा, जो कि 1,000 रुपए से ऊपर मिलता है पर मंथ। उसमें उस टाइम ये वाली कंडीशन थी सर कि आपके पास जितना भी फालतू, जितने भी टाइम के लिए आप करा सकते हैं आप करा लें। और मैं आपको बताऊं कि हम भी उसको कोशिश करते थे, हमने भी कुछ पैसे का सीधा 25 साल के लिए करा दिया था और उसमें से एक आध मुश्किल से शायद साल या 6 महीने बाद पूरी होगी, तो बहुत अच्छी इनकम होने के चांसेस हो जाते थे और लगभग 1 लाख रुपए से आपको 1100 रुपए महीना बिना कुछ करे धरे घर बैठे मिल जाता था। अच्छा, ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ा दे रही थी, गवर्नमेंट आके घर बनाने के लिए खर्चे, बिजनेस चलाने के लिए खर्चे पब्लिक में ही वो ब्याज पे बांटती थी। सपोज 13% वो पब्लिक को दे रही है तो 15-16% वो ले लेते थे। इसमें बैंक की अपनी सर्विसेज समझ लीजिए, उनका प्रॉफिट समझ लीजिए, वो काम काज करते हैं, तो मैं समझता हूँ सहूलत थी। बट
آپ نے کہا کہ کسان یہاں پہ خودکشی کرتے ہیں. اب ایسا ہے کہ کسی کو خود ہی ڈوب مرنے کا ارادہ ہو تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جیسی جیسی فیسلٹیز آج ہمارے انڈیا میں موجود ہیں تو وہ اگر میں غصہ بھی مجھے آ رہا ہے وہ الو کا پٹھا کہوں اس کو، جو اس طرح کی خودکشی کرے یا کسی پرائیویٹ آدمی سے قرض لے اور پھر وہ بھرنا چاہے تو یہ اس کی غلطی ہے، گورنمنٹ کی نہیں. میں آپ کو کریڈٹ کارڈز وغیرہ کی بات ہی بتاتا ہوں، میرے خیال سے انشاءاللہ آپ بھی کوئی نقص نہیں نکال پائیں گے. آج ہمارے انڈیا میں گھٹتے گھٹتے بیاج یا انٹرسٹ اتنا کم ہو گیا سر کہ آج اگر وہ ایف ڈی جو میں نے کرائی تھی جس پہ مجھے 1100 روپے مہینہ ملتا تھا 1 لاکھ پہ، آج اتنا کم ہو گیا ہے کہ اگر میں 1 لاکھ روپے کی ایف ڈی کراؤں گا تو مجھے مشکل سے 500 روپے مہینہ ملے گا، یعنی کہ ہاف سے بھی کم ہو چکا ہے ان 15-20 سالوں میں. بٹ اس کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ اگر ہم گھر بنانے کے لیے لون لیں گے یا کسی کو ادھار چاہیے یا کچھ چاہیے گورنمنٹ سے یا بینکوں سے کہہ لیجیے تو ان کو ادھک سے ادھک 6-6.5% پہ مل جاتا ہے. مطلب وہ جتنا دے رہے ہیں اس کے 1-8% زیادہ لگا کے صرف پروسیسنگ فیس یا بینک کی ملازمت سمجھ لیجیے آپ دیتے ہیں، بہت کم ریٹ پہ لون اویلیبل بھی ہے. اب آ جاتی ہے کریڈٹ کارڈ کی بات. کریڈٹ کارڈ اسپیشلی اگر ہم چاہیں کہ ہمیں بینک دے دے تو کبھی نہیں دے گا. وہ ہمارے کھاتے کا لین دین، کتنا پیسہ ہم رکھتے ہیں، کس طرح کی ٹرانزیکشن ہے، کیا ہمارا میتھڈ ہے، کتنا ہمارا لین دین صحیح چل رہا ہے، اس بیس پہ کریڈٹ کارڈ کی آفر خود کرے گا بینک، اور آپ کی سفارشیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور جب کریڈٹ کارڈ آپ کو آفر کرے گا تو اس کے ساتھ اس کی لمٹ بتا دے گا کہ اتنا پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی یہ ہے، اس میں فیسلٹی یہ ہے، سپوز کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے، مجھے آفر ہوا ہے تو جو میں خرچہ کروں گا تو 45 دن کا میرے پاس ٹائم ہے، 45 ڈیز کا، اور آئی ہیو ٹو پے انٹرسٹ 0 پیسہ. مجھے ایک بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس 45 دن کی فیسلٹی ہے کہ آفٹر 45 ڈیز آئی کین پے دیٹ اماؤنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی سے بیاج پہ لینے کی کیا ضرورت ہو گئی، لون لینے کی کیا ضرورت ہوگی، جب مجھے میرے بینک نے یہ فیسلٹی دے دی کہ بھائی آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرو، آپ کا لین دین اچھا ہے، سیونگ اکاؤنٹ اچھا چلتا ہے اور ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرو، اس سے پیمنٹ کر دو. آپ کے کھاتے سے پیسے نہیں گئے، آپ کی جیب سے پیسے نہیں گئے، بس 45 دن کا آپ کو آفر بھی مل گئی. اس 45 دن کے اندر اندر آپ بینک کو واپس کر دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی طرح سے سر ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے، آپ گاڑی نہیں خرید کے لائیں گے اسی ٹائم آپ کا انشورنس ہو جائے گا. کس طرح کا انشورنس چاہتے ہیں آپ الگ بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری گاڑی چوری ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو پورا بیمہ کمپنی ٹوٹلی ہولی شولی قیمت بھی دینے کے لیے باؤنڈ ہے، بلکہ لائف کی انشورنس بھی ہوتی ہے، جو ڈرائیور اسے چلا رہا تھا، ہم لوگ یا کوئی بھی، ان کا پیسہ بھی دے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ موت تو اٹل ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا، گاڑی بھی چلی گئی اور بندہ بھی گیا تو ان سب کا ایک رینسم اچھا خاصا اماؤنٹ فیملی کو مل جاتا ہے، تو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے اگر آدمی کا انتقال ہو گیا. اور گاڑی کے پیسے بھی، گاڑی لگ بھگ نہیں مل جائے گی بنا کسی خرچے کے سر. تو کتنے اچھے پوائنٹس ہیں. ہمارے یہاں لائف انشورنس پالیسی ہے، جیون کا بیمہ یعنی کہ زندگی کا بیمہ، بہت کم پیسوں پہ ساری فیسلٹیز ہیں اور ہر عقل مند آدمی اس کو کراتا ضرور ہے. خدا نخواستہ حادثے میں آپ کا انتقال ہو جائے، نارمل بھی آپ کی ڈیتھ ہو جائے اس پیریڈ میں، تو آپ کا وہ پیسہ جتنا بھی اس کا طے ہے، جو کہ آپ کے جمع کیے گئے اماؤنٹ سے بہت زیادہ ہے، آپ کی فیملی کو یا یہ کہ جس کو آپ نومینیشن کریں گے اس کو مل جائے گا. اب اکبر چودھری صاحب اور سبھی ممبرز مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کا نظام اوپنلی ہونا کیا غرض ہے. اور جو آپ نے نام لیے، مجھے راہبہ پتہ نہیں کیا نام لیے، ایسے لوگ جو کرتے ہیں وہ طرح طرح کے نام ضرور یوز کرتے ہیں کہ جی یہ بتا دو وہ بتا دو، گھما کے پھرا کے آنا اسی میں چاہتے ہیں اور طرح طرح کے نام اس کو یوز کر کے تعویلات ضرور کر لیتے ہیں. میں ایک عام آدمی ہوں سر، میں خدا کے فضل سے مطلب مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ زیادہ غریب کہہ سکتے آپ، نہ زیادہ امیر کہہ سکتے. میں امیر اپنے آپ کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں مجھے کسی انڈیویجول کا، کسی پرائیویٹ بندے کا یا خدا نخواستہ کسی بینک کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک آنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک پیسہ نک کا پیسہ کسی کا قرضہ نہیں دینا. اور جس طرح کا میں کام کرتا ہوں مجھے ایک پیسہ کسی سے نہیں لینا بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں آج کل راجا آدمی ہوں سر، اور مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں پلیز. تھینک یو. جی، آپ نے جو بھی سچویشن بیان کی ہیں بالکل ٹھیک بیان کی ہیں، اور جو ہے
اس کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ریگولیشن ہونی چاہیے، ہر چیز کی ریگولیشن ہونی چاہیے. ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ جو پرائیویٹ منی لینڈرز ہیں، جو ان ریگولیٹڈ منی لینڈرز ہیں، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو بات تو ہماری تقریباً سیم ہی ہے. آپ نے کہا بڑا بیوقوف ہوگا جو کہ حکومت سے لون نہیں لے گا، جا کے باہر کسی پرائیویٹ بندے سے لے گا. تو ایسے بیوقوف لوگ مجبوری میں لیتے ہیں جب ان کو نہیں حکومت سے لینا آتا. آپ کی طرح کے، میری طرح کے مڈل کلاس لوگ جو ہیں، وہ تو ان کے تو فائنینشیل جو چیزیں ہیں وہ ان آرڈر ہوتی ہیں. آپ نے جو کریڈٹ کارڈ کا بتایا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کبھی اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ آپ نہ پے بیک کر سکیں تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے پھندا بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ ایکسپلوٹیٹو ہے. اب آپ کریڈٹ کارڈ کہتا ہے جی آپ منتھلی آپ دیں، بغیر انٹرسٹ کے دیں، آپ کو اینول فیس ہم لگا دیں گے، مگر اگر آپ نے نہ دیا تو 24% انٹرسٹ ہے. تو یہ تو ایکسپلوٹیٹو ہو گیا نا. 24% تو آج کل تو 1% بھی نہیں ہے جو آپ کا جو مین ریٹ ہے، 1 یا 2% ہے جو آپ کا بینکس کا ریٹ ہے. تو یہ ایکسپلوٹیٹو ہے. تو آپ نے جو مثالیں دی ہیں بالکل صحیح دی ہیں. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ آتا ہے غریبوں کی ایکسپلوٹیشن کا. اب آپ نے دوسری بات کی انشورنس کی. یس، انشورنس از اے گڈ تھنگ. کیا اس میں سے اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا سود کا انٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں پوری اسلامک لا موجود ہے. وہ اگر آپ کہیں گے تو پھر اس کے اوپر کبھی بات کر لیں گے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں، یہاں پہ کینیڈا میں بھی لا ہے کہ وہ سیلف انشورڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی کی انشورنس نہیں خریدنی، ہم سیلف انشورڈ ہیں. دیکھ لو یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ ہم نے پلیج کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم اپنی جیب سے دے دیں گے. تو وہ انشورنس وغیرہ نہیں دیتے. یا بعض کمپنیز ہیں وہ انشورنس پالیسی ان کے لیے خریدنا ضروری نہیں ہے، لائبلٹی انشورنس خریدنا ضروری نہیں ہے. پر آپ دیکھیں کہ یہ مسئلے امیر کے نہیں ہیں، یہ مسئلے غریب لوگ کے ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا جو حکومت دیتی ہے انٹرسٹ وغیرہ، یہ پوسٹ آفس وغیرہ میں پیسے رکھوانے کے لیے، وہ حکومت لونز لیتی ہے اپنے استعمال کے لیے. پاکستان میں بھی وہ پاکستان بانڈز کی صورت میں ہیں، پرائز بانڈز بھی ہیں. یعنی کہ وہ انٹرسٹ کی بجائے وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بانڈ کے اوپر پرائز رکھا ہوتا ہے انہوں نے. وہ لوگ خریدتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. یہ بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو میرے خیال میں ہم ایگری کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپلوٹیشن نہیں ہوگی نا، جہاں پہ ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو یہ کیس بائی کیس یہ ریگولیشن بنیں گی، کیس بائی کیس یہ بنیں گی، اور پھر یہ سسٹم کامیاب ہوگا. تو آگے آخری بات یہ کہ انڈیا کی ترقی میں اور انڈیا کی رولز ریگولیشنز میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کئی دفعہ میں مثال دیتا ہوں انڈیا کی کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ رول آف لا جو ہے اور جو لیجسلیشن ریگولیشن جو ہے اس کا معیار پاکستان سے کئی چیزوں میں زیادہ ہے. مگر چیریٹی میں، غریبوں کے خیال رکھنے میں، یہ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہوتے ہوئے نمبر 1 چیریٹی کنٹری ہے آف دا ورلڈ، کہ لوگ اپنی انکم میں جتنی بھی غریبوں کو چیریٹی دیتے ہیں. تو اسلامک کانسیپٹ جو ہے جب سود کو متضاد رکھا چیریٹی سے، تو وہ کہا کہ غریبوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھو تھرو چیریٹی، ناٹ تھرو ایکسپلوٹیٹو انٹرسٹ. تو آپ نے مانا کہ ایکسپلوٹیٹو انٹرسٹ پرائیویٹ لوگ دیتے ہیں، مگر جب غریب آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اس کا کریڈٹ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ پھر غریب کسی بندے کے پاس جاتا ہے، کسی پرائیویٹ منی لینڈر کے پاس، اور وہاں پھنس جاتا ہے. تو وہ صورتحال میں نے ایکسپلین کی ہے. تو ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ اسٹریٹا جو ہیں، ڈفرینٹ جو اس کے لیئرز ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. So I think we are on the same page here. Sorry for I sometimes criticize something in India. میں انڈیا پہ کچھ تنقید کرتا ہوں، آپ پلیز برا نہ منایا کریں، مگر آپ اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ باقی راجہ آدمی، اور اس طرح کے بہت اور طرح کے بھی لوگ ہیں، اور اللہ کرے میں بھی ایسا ہی بن جاؤں اور جو ہے وہ بندہ جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اس سے اچھی بات کوئی اور ہوتی نہیں ہے. پر دیکھیں بات آج آ کے پھر وہی آتی ہے، غریب کے اوپر آتی ہے. ہم ان کا غم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ غریب جو ہے وہ آپ انڈیا چھوڑیں، کینیڈا میں بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. یہاں میرے گھر کے سامنے کل میں بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتا میں نے نا $1000 کا ایک موپیڈ لیا تھا، موپیڈ. وہ بھی میرے لینڈ لارڈ کی دکان تھی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا. اس سے مجھے کہا تھا تم $1000 5 مہینوں میں بھی $200 کر کے مجھے دے دینا بغیر انٹرسٹ سے. کہتا میں نے کبھی گاڑی نہیں رکھی، اس کی 45 ایج ہے. کہتا میں نے کبھی گاڑی نہیں رکھی یہاں پہ کینیڈا میں.
اور میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے. بیچارہ نا بالکل مسکین سا بندہ, یہاں کا بورن کینیڈین, وائٹ, گورا. تو ایکسپلوٹیشن وہ ہے, وہ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ غریبوں میں اٹھے بیٹھے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی میں غریبوں میں اٹھوں بیٹھوں, کینیڈا میں بھی یہاں پہ میں غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھنا, ان سے بات چیت کرنا. اس سے پھر آپ کو سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے کہ غریب کس طرح جکڑے ہوتے ہیں, وہ کس طرح ایک سسٹم کے اندر جکڑ جاتے ہیں 10-20 سال. تو ایک بندہ تھا یہاں پہ, اس کو کریڈٹ کارڈ کی کلیکشن ایجنسی سے اس کو خط آیا, اور اس خط کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فون نمبر ہے سوئسائڈ پریونشن ہاٹ لائن کا. According to Ontario law, if you feel suicidal because of this debt, then you can contact this helpline. اب اسی سے آپ سمجھ جائیں. یہی آپ کو میں ایک بتا دوں کہ یہ سود کے ایکسپلوٹیٹو جو ہے کاروبار, وہ کہاں تک بندے کو پہنچا دیتا ہے. I rest my case. اکبر چودھری بھائی, آپ تو میرے بھائی ہیں. میں کبھی بھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ اگر بات کریں گے, ان کا ویت الگ ہوتا ہے. ان کی تنقید کو, کریٹیسزم کو میں ہیلتھی طریقے سے لیتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اصل میں دیکھیے, تعلیم یافتہ لوگوں میں سوال ہوگا, جواب ہوگا, تو وہ بھی اسی انداز سے ہوگا. ڈر لگتا ہے صرف جہالت سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس جو کریڈٹ کارڈ ہیں بینک کی طرف سے, وہ ہمیشہ مان لیجیے فار ایگزامپل میں نے 40-50 ہزار کی 60-70 ہزار روپے خرچ کر دیے, کوئی سامان خرید لیا, اگلے دن فون آنے شروع ہو جائیں گے, ہاں جی فیصل صاحب آپ تھوڑی سی اسکیمیں بڑھا لیجیے, آپ ایک دم نہ پے کیجیے گا, اس کو قسطوں میں کر سکتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اتنا سا بس پیدا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں دینا ایک پیسہ بھی بھائی, ٹائم پہ میرا چلا جائے گا, 45 ڈیز کی لمٹ ہے, آئی ول پے. اور میں سر انشاءاللہ کر بھی دیتا ہوں. اور اسی کا نتیجہ ہے اکبر بھائی کہ جو کریڈٹ کارڈ کی لمٹ میری ایشو ہوئی تھی, فار ایگزامپل 1 لاکھ کا, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 1 لاکھ میں خرچ کر سکتا تھا, وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے اب تک 3 ٹائمز زیادہ کر چکا ہے بینک. حالانکہ میں کچھ نہیں کرتا, اور وہ سفارش سے کرتے نہیں, میں نے اپنا بتا دیا, کرتے بھی نہیں, وہ اپنے آپ ہی بڑھاتے ہیں. تو میرا جتنا کریڈٹ کارڈ کی لمٹ تھی 3 ٹائمز وہ کر چکے اس وقت تک, مجھے کوئی دقت نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا لمٹ میں بڑھوا لیتا ہوں جتنی وہ بڑھا کے دیتے ہیں, بھائی ایمرجنسی کے لیے ٹھیک ہے میرے ضرورت آ جائے گی. بٹ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے 45 ڈیز سے جو مجھے الاٹڈ ہے اس سے زیادہ ٹائم لیا ہو. انشاءاللہ سر اپنی زندگی آرام سے, طریقے سے, سلیقے سے گزارے تو کوئی دقت کبھی بھی کسی کو بھی نہیں آ سکتی. رہی بات اس کی کہ غریب لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غریب لوگوں کے لیے اتنی اویئرنیس دے دی گئی ہے کہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ اویئر ہیں اس وقت, اور وہ فیسلٹیز لینے کے لیے, بینک سے لون لینے کے لیے سب سے زیادہ جانتے ہیں اور سب سے زیادہ آگے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی کی بیچارے کی قسمت خراب ہوگی تو وہ الٹا سیدھا قرضہ لینا جائے گا, ادروائز نہیں. بہت شکریہ. میں تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی, اور وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کو بتایا یہاں پہ ایڈوانس کنٹریز میں بھی ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ریچڈ اے کنسنسس کہ یہ مسئلے غریبوں کے لیے ہوتے ہیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور فائنینشلی جو ہے ساؤنڈ پرنسپل لوگ ہیں, ان کی ایکسپلوٹیشن ہی نہیں ہوتی. مگر جب غریب آدمی ہے جو اپنے صحیح فیصلے نہیں کر سکتا, یا جس کو مجبوری ہوتی ہے پیٹ بھرنا ہوتا ہے, یہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے, تو پھر اس کو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اور ان مسائل کو کنٹرول کرنا, ریگولیٹ کرنا, اور پریڈیٹوری انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, کہ پریڈیٹوری انٹرسٹ کے خلاف لاز بنانی. تو اگر کینیڈا, امریکہ پریڈیٹوری انٹرسٹ, پریڈیٹوری میں نے شکار کرنا, ایک قسم کا جانور کا شکار کرنا, غریب آدمی کا شکار کرنا, تو پریڈیٹوری انٹرسٹ کے لاز بنتی ہے. تو پاکستان میں اگر اس کو سودی نظام کے بارے میں لاز کہا جائے تو ایک ہی بات ہے, پریڈیٹوری انٹرسٹ کے خلاف لاز ہوں, اس کی جو سوسائٹی کی جو فنکشننگ ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہ ہو. تو آئی تھنک وی آر آن دا سیم پیج ہیئر. بالکل محترم اکبر چودھری صاحب, ہمارے اس والے سیشن میں بہت اچھی آپ کی طرف سے پوائنٹس آ گئے, میری طرف سے انفارمیشن سے بھی آ گئی اور پوائنٹس آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل نظام سمجھنے کے لیے ممبرس کے لیے کافی کچھ ہو گیا. آپ نے ٹائم دیا, قیمتی ٹائم میں سے نکال کے, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ سر. اگر آپ اجازت دیں تو کنکلوڈ کریں, بتائیں. شکریہ.